बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली आई है। अब वो हर एक के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब हूँ, शेख वकास अकरम हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ, जितनी भी लीडरशिप बाहर है वो कहते हैं इमरान खान साहब ने हमें मुकम्मल आज़ादी दी है और ये मैंडेट दिया है कि हम मुज़ाकरात करें, यानी कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी। हुकूमत अब ये इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में ये बड़ी तब्दीली साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्मायद होने के बाद से आई है। ये वाकई अगर दुरुस्त है तो इससे क्या ताल्लुक़ है? ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद से 9 मई से मुताल्लिक़ वाक़यात की तफ्तीश भी की जा रही है। हुकूमत ये दावा भी करती है कि ये जो सिरा है सारे मामले का और सारी मनसूबा साजी ये इमरान खान साहब तक जाता है। ये मामला इमरान खान साहब से सवाल भी किया गया और उन्होंने दोबारा से एक बार फिर जनरल बाजवा को इस सारे मामले में शामिल करने की बात की है। और साथ में PTI ये कहती है कि उनका जनरल फैज़ हमीद के सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात के दरवाजे भी खोल रही है। क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है जो अभी गैर संजीदा नज़र आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दे रही बल्कि उनको ताने मार रही है और उन्हें कह रही है कि अब आप मुश्किल में हैं और आपको जनरल फैज़ के केस की वजह से हमारी याद आ गई है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कठपुतली कहती थी मौजूदा हुकूमत को और ये भी कहती थी कि इनके पास पावर नहीं है, जिनके पास इख्तियार है हम उन्हीं से बात करेंगे। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? पेशरफ्त कुछ हुई थी लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI दोनों ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी है कि किसी किस्म की कोई इनिशियल बातचीत हुई है। जो इनिशियल बातचीत की खबरें थी उनको देखते हुए इमरान खान साहब भी कुछ नाखुश थे। एक तरफ तो वो अपने लोगों को कहते हैं मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ उनको लग रहा था कि सब हंसी खुशी रह रहे हैं, बाहर ऐसा लग रहा है और वो खुश नहीं हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उनकी लीडरशिप ने उसको बेहतर तरीके से मामले को उठाया नहीं है पार्लियामान में। तो क्या जनाब जो हुकूमत है इस वक्त की वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात कर सकती है? क्या इस सारे मामले का कोई अंजाम होगा? अगर होगा तो कैसे मुमकिन है? कौन बीच बचाव करा सकता है? दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को भी 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल का मामला है वो भी आइनी बेंच सुन रहा है। आइनी बेंच 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ जो केस है उसको भी सुन रहा है। तो काफ़ी बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, जो कि सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद वाकई कोई बड़ी तब्दीली आई है? पार्टी के अंदर ये सोच आई है कि सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आपको 2 साल से कह रहे थे कि सियासी जमातों के साथ बैठे, लेकिन खान साहब मुसलसल कह रहे थे कि मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। नहीं, कोई ऐसी मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं है। हम पहले कहते रहे हैं कि हम मुज़ाकरात जो है उसके हामी है और हम अंगेज करते रहे। आप देखें, हमने अपने सियासी मुखालिफ मौलाना फजल रहमान साहब से भी इंगेज किया, हमारे मुखालिफ थे अचकज़ई साहब, मेंगल साहब, सबके साथ इंगेज किया, उनके साथ अलायंस क्रिएट किया, उनके साथ जलसे किए। हाँ, इन 2 पार्टियों के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस थी और हैं। जो हमारा मैंडेट स्टेट किया गया था वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं और हम हमेशा मीनिंगफुल डायलॉग की बात करते रहे हैं। डायलॉग विद अ पार्टी जिसका कोई रिजल्ट हो, नतीजा हो, जो को डिलीवर कर सकते हो। तो ये सोच कोई नई सोच नहीं है। मुज़ाकरे के हवाले से इमरान खान साहब ने 6 महीने पहले भी एक इसी किस्म के 2-3 बंदों को नॉमिनेट किया था कि if somebody wants to talk to them, खान साहब ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ हुकूमत, उन्होंने कहा if somebody wants to talk to them, वो इन 3 लोगों से बात कर सकते हैं। वही हुआ 24 के बाद कि एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो नॉमिनेट की गई। खान साहब ने यही कहा कि हमने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं, if somebody wants to talk to them। उस 2 नुक्तों के 9 मई के हवाले, केसेस के हवाले से, 26 के केसेस के असीरान के हवाले से और हाई पावर जुडिशल कमीशन के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट है, बट दिस डिसीजन वाज टेकन बाय इमरान खान साहब और उनकी बात के ऊपर कोई क्वेश्चंस तो कोई नहीं हम उठा सकते। शेख साहब, जो उन्होंने कह दिया। शेख साहब, इससे पहले ज़ाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की उन्होंने बात की थी, जेल से एक बयान आया था और फिर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी।
پھر خبریں یہ آئیں جو عسکری ذرائع وہ دعویٰ کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنا چاہتی. ظاہر ہے آپ پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں, پارٹی جو ہے اس کا سٹانس اس پہ کیا ہے؟ کیا کسی بھی پوائنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی نہیں؟ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹ کی گئی مذاکرات کرنے کی, یا کوئی ایسا رابطہ نہیں رہا جس کو کہا جا سکے کہ یہ مذاکرات کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, انگیجمنٹس جو ہے وہ آن آف رہی ہے, مگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ جس نے کرنی ہے وہ یہ لوگ نامینیٹڈ ہیں, ان سے بات کر لیں. ہمیں اب کسی کے گھر جا کے تو نہیں کہنا کریں آؤ جی ہمارے سے آپ مذاکرات کر لیں. اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنا ظلم ہوا ہے ہمیشہ, 9 مئی والا ظلم ایک طرف, یہ ظلم ایک طرف. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مظلوم بھی ہم ہے اور ڈیفینسو کے اوپر بھی ہم ہو جائے اور ہم کہیں نہیں اسی آ گئے اور سب نے کوئی گل کر لو. اس طرح نہیں ہونا. بالکل انگیجمنٹ آن اینڈ آف ہوتی ہے, ہوتی رہی ہے. سنجانی جلسے کے حوالے سے نہیں انگیجمنٹ ہوئی تھی جس وقت انہوں نے جیل کھلوا دی صبح. پھر 24 کو جس دن بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر گئے جیل کھلوائی. جیل میں تو نہیں کھلوا سکتا, آپ نہیں کھلوا سکتی, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ بھی وہاں جہاں پہ جیل ہے وہ حکومت پنجاب ہے. تو وہ انگیجمنٹ ایسے رہتی ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی مطلب ہے کہ وہ رو دھو رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہ یہ جو ایک بے یقینی کی سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, ہو چکی ہے بڑے عرصے سے, اگر اس کو سامنے دیکھتے ہوئے, اس عدم استحکام اور اس انتشار کو دیکھتے ہوئے ایک دروازہ راستہ کھلا ہے, تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. آگے ظلم برداشت کر رہے ہیں اور کر لیں گے. لیکن جو 9 مئی کا معاملہ ہے, آپ نے ابھی دیکھا کہ خواجہ آصف کا بیان ہو, شہری رحمان, دونوں بڑی جماعتوں کی میں بات کر لیتی ہوں جو اتحاد میں بھی ہیں, بیان یہی ہے کہ 9 مئی کی معافی نہیں ہو سکتی ہے, 9 مئی سے بات جو ہے وہ وہیں پہ اٹکی رہے گی. تو پارٹی کیا سوچتی ہے 9 مئی کے معاملات پہ؟ جوڈیشل کمیشن کی آپ کی درخواست. ہم تو یہی کہتے ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم نے ابھی بھی اس مذاکراتی ٹیم کے جو ٹی آر میں سے ایک سامنے چیز رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن 9 مئی کی انکوائری کراؤ, اور اگر اس میں ہمارے لوگ شامل ہیں, بالکل اگر آپ اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے اس ہائی پاور جوڈیشل کمیشن میں کہ ان کا کوئی لوگ شامل, تو عمران خان صاحب خود کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے, اس کو پھر وہ اس کو بے شک سزا بھی ہو, وہ اس کو کریں گے, مگر سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں, جوڈیشل انکوائری کرائیں, تو اس کے بعد مطلب اسے ہاؤ کین یو کنڈیم somebody unheard, مطلب ہے کہ ون سائیڈڈلی آپ کیسے کسی کو کر سکتے ہیں؟ سارے بندے بھاگے ہوئے تھے, گھروں میں ریڈز ہو رہے تھے, بند کیے ہوئے تھے, بندے اٹھائے ہوا, جبری پریس کانفرنس جو ہو رہی تھی تو اس کے اندر آپ نے جو مرضی نیریٹو کھڑا کر لیا. اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن اگر اب یہ جوڈیشل کمیشن, جنہوں نے غلط کیا, جنہوں نے غلط کیا اور واقعی انہوں نے غلط کیا اور وہ ہمارے سے تعلق رکھتے ہیں, تو عمران خان ایسے جرم کرنے والوں کو وہ نہیں کرے گا, مگر آپ اس کو ثابت تو کریں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں جو مظلوم اور بے گناہ ہے ان بیچاروں کی تو جان چھوڑ. لیکن آپ کی پارٹی سے جڑا ہوا جو سوشل میڈیا ہے, ظاہر ہے وہ ایک پرابلم نظر آتی ہے, وہاں پہ ڈائیکاٹمی ہے. آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ اور بات ہے, جو سوشل میڈیا پہ بلیم گیم یا فیک نیوز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ مسلسل یہ مہم بھی چلائی جاتی رہی ہے کہ 9 مئی تو خود کروایا گیا, یا پی ٹی آئی کے خلاف یہ سازش تھی, یا فوج نے خود کروا لیا, یعنی کہ یہاں تک بھی باتیں ہوتی رہیں. تو وہ جو بیڈ بلڈ ہے وہ اس طرح سے ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوئی, ان چیزوں کو ڈسون نہیں کیا خان صاحب نے کبھی, انہوں نے یہ نہیں کہا. کوششیں ایک طرف سے نہیں ہوتی نا جی, کوشش ایک طرف سے نہیں ہوتی, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل, حقائق سامنے رکھ کے چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو چیزوں کا حل نکل جاتا ہوتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو اس ملک کو سامنے رکھنا ہے, اس کو آگے رکھنا ہے. اگر ہم کو رکھ لیں, اپنی ایگوز ختم کر لیں اور حقائق کے اوپر چیزوں کو ڈسکس کر لیں, حقائق کے اوپر, میں بار بار کہتا ہوں, ثبوتوں کے ساتھ. تو اب حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے. جو حکومتی وزراء کے بیانات ہیں عطا تارڑ صاحب سے لے کے ان کے سینیٹرز تک, وہ سیریس نہیں ہے. they don't want to engage. وہ کیا سیریس ہے یہ دیکھیں, پارٹیوں میں نا کچھ لوگ ریلیونٹ ہوتے ہیں, کچھ ریلیونٹ ہوتے ہیں, کچھ میٹر کرتے ہیں, کچھ میٹر نہیں کرتے ہیں. اس لیول کی نیگوشیشنز کے حوالے سے باتیں کرنے والے اور ہوتے ہیں, میڈیا میں گپ شپ لگانے والے اور ہوتے ہیں. تو یہ دیز پیپل ڈونٹ میٹر. جب یہ چیزیں آگے چلیں گی تو صرف حکومت والی بات نہیں ہے, اور نہ حکومت اکیلی کو فیصلہ کر سکتی ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے, کیوں آپ ایسے کچھ سے پوری باتیں کروا رہی ہیں. نہیں آپ بتائیے نا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہونی چاہیے بات چیت. میں یہ سمجھتا ہوں, میری بات سنیں آپ, یہ حکومت جو ہے نا آج اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ سے ہاتھ اٹھا لینا, یہ 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ شہباز شریف کے, 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی قسم کی بھی نیگوشیشن اگر اسٹارٹ ہو سکتی ہے تو ان کی مرضی یا اس کے بغیر ہو سکتی ہے, یا ان کی اس کے
तो ऐसी मरते हैं लोग, एक दूसरे को फूल कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, कोई फायदा नहीं है इसका। लेकिन शेख साहब जो दूसरी या आप अगर 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 कंसर्न क्वार्टर्स में, वो और पीटीआई जो है वो डिसाइड कर लेते हैं किसी नेगोशिएशन के ऊपर, तो डू यू रियली थिंक पीपल लाइक तारक मैटर्स या शरीन अमान मैटर करती है? क्या बात कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई डिसीजन आपको यू फोर्सी इस मौजूदा सूरत हाल में, जिस स्टेटस को में आपकी जमात और खान साहब का मौकफ है 9 मई के ऊपर, यू थिंक कि कोई ऐसा हो सकती है कोई पेशरफ्त? हमारा कोई ऐसा गलत मौकफ नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम समझते हैं कि उसमें आप एक जुडिशियल कमीशन बिठाएं, सीसीटीवी फुटेज निकालें, उसकी इंक्वायरी कर लो। ये क्या कोई इज इट टू मच टू आस्क? ये क्या हम खुदा न खास्ता हम क्या कोई किसी को वो टांग रहे हैं बैठ? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तो इंक्वायरी करा लो, जरा दूध का दूध और पानी का पानी, कोई हमारा आदमी और इसमें शामिल है तो ठीक है, खान साहब कह चुके हैं। अच्छा, आपने क्योंकि जाहिर है आप इससे पहले भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि स्ट्रीट पावर जो है वो या तो कुछ नेविगेट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। आपने बार बार स्ट्रीट पावर शो जो करने की कोशिश की, उसको मैं नाकाम नहीं कहूँगी, लेकिन जो आपको नताइज चाहिए वो आपको मिले नहीं हैं। तो आप अभी भी समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस वाली चलेगी बात? ये हुकूमत, ये सिस्टम जो है ना एक्सपोज हो गई पाकिस्तान में। इन फसाई हालात में, पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जिसने इतनी ग्रैंड मोबिलाइजेशन सक्सेसफुली वहां पहुंचा दी हो जहां का उन्होंने वादा किया हो। ये तो हमें कहते थे कि अटक कपुल क्रॉस नहीं कर सकोगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवान पहुंचे नहीं वहां? सो ये तो दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल मोबिलाइजेशंस एवर अंडर द। मैं कह रही हूं नतीजा नहीं वो मिल रहा ना आपको, जो नतीजा आप चाहते हैं। नतीजा हमारा काम मेहनत करना, हिम्मत करना, अपने कायद के हुक्म के मुताबिक वहां पहुंचना है। नताइज में जानिब अल्लाह होते हैं और अल्लाह ताला को जो बहुत सी तरकीबें तदबीरें जो है उसकी हमसे बेहतर है, हमेशा ही बेहतर है, उसी की बेहतर होती है। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला जो है वो सबसे बेहतर प्लानर है। पता नहीं उनको क्या इसमें वो है, रब की जात ने हमें ये कामयाबी दी, हम वहां पे पहुंच गए। ये सिस्टम एक्सपोज हुआ, इनके अंदर का फिरौन, इनके अंदर का यजीद वो सामने आ गया। लोगों के ऊपर जिस तरह कत्ल किया गया इस्लामाबाद के, जिस तरीके से हमारे 200 बंदे मिसिंग है, प्रेज्यूमेबली हम जिन्हें शहीद समझते हैं जब तक वहां नहीं जाते, जब तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आ जाता है। तो लेकिन आपने जो फहरिस्त दी है वो भी थोड़ी है, और जो आपको डेटा वापस मिला शायद वो भी कुछ 40 के करीब लोग हैं जो जेलों में हैं। ये 200 का नंबर भी तो एग्जैजरेटेड नंबर नहीं है? नहीं, खुदा का नाम लें, क्या कह रही हैं आप? 40 के बंदे जेलों में हैं, 5648 बंदे तो रिमांड के ऊपर भेजे उन्होंने, ये पिंडी की और उसकी इस्लामाबाद की अदालत ने। 5000 प्लस ऑलमोस्ट 6000 तो खुद भेजे, जो रिकॉर्ड है हमारे पास, जो जेलों में भेज दिए पकड़ के इन्होंने। जो एमएलसी वाले हैं उनका कुछ डाटा हमने पिटिशन में दिया है। जो शहीद जो शोहदा है कवायफ, उनके 12 के हमारे पास वेरीफाइड हैं। बाकी 200 प्लस जो है वो है जो मिसिंग है, जो हम समझते हैं कि प्रेज्यूमली शहीद है, बट उनमें से 138-39 का डाटा तो हमने अदालत में भी दे दिया। सही। अच्छा शेख साहब, अब मुझे दो चीजें बता दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं 13 तारीख है, 15 की डेडलाइन खान साहब ने दी हुई है। 15 के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज होगा या खान साहब फैसला करेंगे? खान साहब ने 15 की डेडलाइन नहीं दी हुई। 15 को शोहदाए इज्तिमा है पेशावर में, हयाताबाद में, बाग नारान में, जो उन ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उन 12 शोहदा को और दुआ उन 200 प्लस मिसिंग लोगों के लिए जिन्हें प्रेज्यूमेबली हम शहीद डेड समझते हैं, तो उनके लिए वो ट्रिब्यूट के हवाले से है वो इज्तिमा। वो जब इज्तिमा जिसमें दुआ होगी, ऑब्वियसली ताज़ीती वो है, उसके बाद फिर खान साहब ने ऐलान कर दिया सिविल डिसोबीडियंस का। वो तो वापस खान ही ले सकता है, मैं तो नहीं ले सकता। नहीं, उन्होंने ये कहा ना कि अगर मेरे मुतालबात नहीं मानेंगे। अब आपकी तरफ कोई राब्ता हुआ है पार्टी से, हुकूमत का? गैर रस्मी राब्ते आते हैं जी इधर उधर से, मगर अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, खान साहब ने कल कुछ नाखुशी का इजहार भी किया। उनको लगता है कि शायद सारे जो है वो खुशबाश रह रहे हैं बाहर, और किस मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी यही कहता, क्योंकि देखें बहुत से लोग हम डिनाई करते रहे हैं कि भाई हमारा राब्ता नहीं है गवर्नमेंट से, या कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बाज़ाब्ता गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। बट कोई चैनल ऐसे हैं जिनके अपने अखबारात हैं, उनमें से एक दो अखबार खान साहब के पास जाते हैं, उन्होंने इस किस्म की रिपोर्टिंग की है। मतलब है कि वो
ایک طرف ہماری پریس کانفرنس نہیں دکھاتے ہیں، دوسری طرف ہم اس میں بھی اصل چھاپتے بھی نہیں اصل بات جو چھاپنی چاہیے. تو وہ اس سے پھر یہ ہوا کہ اگر میں بھی وہ اخبار پڑھتا تو میں بھی یہی کہتا جو خان صاحب نے کہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. وہ پولیٹیکل ایکسس جو ہے وہ لوگوں کی پولیٹیکل ان کی خان صاحب کا بند ہے. جیسی وہ کھلے گی خان صاحب کو حقائق سارے پتہ لگ جائیں گے. نارمل زندگی تو کوئی بھی نہیں گزار رہا ہے. شیخ صاحب، ہاں شیخ صاحب، جو انفارمیشن سے فیڈ کی گئی ہے اس کی بنیاد پہ وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خان صاحب کی بیگم بھی بہت خوش نہیں ہے، انہوں نے بھی گلہ کیا کہ ان کو لوگ اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. خان صاحب بھی ظاہری بات ہے ایک فرسٹریشن کا اندر ہونا بھی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، کسی بھی عام شخص کو بھی جیل ہو جائے. اور پھر ظاہر ہے جن پہ کیسز بھی ہیں اتنے، اور آپ لوگوں سے بہت فریکوینٹ 200 پلس کیسز ہیں جی، اور آپ دیکھ لیں کتنے مہینے سے اندر ہے. اور اب تو پارٹی کی لیڈرشپ پہ کتنا پریشر ہے اس چیز کا؟ ایک طرف بشرا بیگم ہیں، ایک طرف خان صاحب ہیں، آپ سے ایکسپیکٹیشن کا لیول ظاہر ہے ہائی ہے. آپ کے جو کارکن ہیں، آپ نے دیکھا گنڈا پور صاحب کو گاڑی سے نہیں اترنے دے رہے تھے. کیا جی؟ میں کہہ رہی ہوں، میں نے کہا آپ کے کارکنوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ دیکھیں مولی امین گنڈا پور صاحب کو گاڑی سے بھی نہیں نکلنے دے رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لیڈر تو ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے. بہت سارے ذمہ دار ہیں. all ذمہ دار are subject to change. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی اپنی حیثیت میں رہ کے ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی. ہم نے صرف ایک عمران خان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ چوتھے آدمی کی ایکسپیکٹیشن پہ تو پورا اترنے نہ کوئی اتر سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. ہمیں صرف اپنے کوئی پارٹی کے اندر کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کیپیسٹی جو ہے جو ہر کسی کی اپنی ایک حیثیت ہے، ہر کسی کا ایک اپنا حساب کتاب ہے. اس میں پوری ایک ورکر سے لے کے ذمہ داران تک ہر کوئی اپنی پوری کوشش بہتر کر رہا ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا ہوگا تو ذمہ داری دی ہوئی ہے خان صاحب کا، ذمہ داری لے کے کسی اور کو دے دیں گے. یہ اتنی سی بات ہے. اور کوئی زیادہ اچھا ذمہ دار آئے گا تو ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے. بٹ یہ کہنا کہ اب کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا ہے، یہ بہت زیادتی والی بات ہے. لوگ مہینوں سے اپنے گھروں میں نہیں گئے، لوگوں نے اپنے بچوں کے منہ نہیں دیکھے، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، لوگوں پہ 2 درجن سے اوپر مقدمات ہو گئے ہیں. یا جس کا منہ اٹھتا ہے اٹھا کے کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو ایسے نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہوتا. تو اگر حکومت انگیج نہیں کرے گی 2 دنوں میں، آخری کامنٹ شیخ صاحب، اگر حکومت انگیج نہیں کرے گی 2 دنوں میں، آپ کے مطالبات پہ کوئی یس نو کچھ نہیں آتا، تو پھر آپ لوگ دوبارہ سڑکوں پہ ہیں؟ سول نافرمانی ہے، کیا ہے؟ سول نافرمانی کا خان صاحب نے کہہ دیا. خان صاحب نے جو کہہ دیا تھینک یو سو مچ شیخ وقاص اکرم، سیکریٹری اتحاد پاکستان تحریک انصاف کی گفتگو آپ نے سنی. وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی جو بات ہے، خان صاحب کی جو کال ہے، اسی پہ لبیک ہے. اور اب بال جو ہے وہ حکومت کے اور مقتدرہ کے کورٹ میں ہے کہ خان صاحب نے تو مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، اور اگر سنجیدگی دکھانی ہے مذاکرات کی طرف اور سیاست کو بہتر کرنا ہے تو کیسے بات آگے بڑھے گی. شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بات کریں گے محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی ساری صورتحال پہ بات کریں گے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب، اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف بہرحال مذاکرات کے لیے راضی ہو گئی ہے اور حکومت کوئی سنجیدگی سے جواب دیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ حکومت کہتی ہے ہمیں عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں ہے، وہ ایک بات کرتے ہیں پھر اس سے مکر جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. تو عدم اعتماد بھی موجود ہے، لیکن اس کا حل کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس وقت پوزیشن جو ہے نا، ایک تو میں بالکل بھی پہلے دن سے آج سے 1 سال پہلے بھی ایک چیز پر بلیو کرتا تھا، اور اب میں اس سے زیادہ حد تک بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات چیت ہوئے گی نا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. بیکاز بات چیت کا مطلب کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک پوزیشن ہے اور بہت سی چیزوں میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ صحیح ہے. مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2024 کے الیکشن میں زیادتی ہوئی تھی اور اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے، اس کا کوئی ریڈریسل کا طریقہ ہونا چاہیے. نان فنکشنل ہیں ٹریبیونلز، اس میں جو ججز لگائے ہیں وہ الیکشن کمیشن نے لگائے ہیں. وہی الیکشن کمیشن جس کے اوپر الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی کہ جی انہوں نے فارم 47 کا الیکشن کرایا ہے. کیا حکومت کے لیے اس چیز پر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے حکومت تیار ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تیار نہیں ہوگی کہ اگر وہ کہیں کہ چلے جی 2024 کا الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس کو ٹھیک کریں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت کا تختہ ہو جائے گا. آپ نے اس دن کسی چینل پہ کہا, آئی گیس ایئر وائی پہ شاید آپ نے کہا کہ 90% جو ایم کیو ایم اور نون لیگ ہے وہ فارغ ہو جائے گی اگر الیکشن کھلتا ہے, تو آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے لیول کی دھاندلی ہوئی ہے؟ بالکل اتنے لیول کی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ہم تو بیٹھ کے اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں 2+2 کر کے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی چینلز تھے, آپ کا اپنا چینل بھی ہوگا, جب الیکشن کے ریزلٹ آنے شروع ہوئے تھے 8 فروری کو, اور تقریباً 9:30-10 بجے اگر اس کی اسکرین شاٹ لی جائے تو اس میں پی ٹی آئی پشاور 1 سے لے کے اور آل دا وے تقریباً 80-85-90% سیٹوں پر وہ آگے تھے, انکلوڈنگ cities like لاہور, like فیصل آباد, like پنڈی, like اسلام آباد. تو اس وقت پھر ہم نے دیکھا, سب نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ الیکشن کے ریزلٹس تقریباً رک گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد مثال کے طور پر کسی سیٹ پر اگر 33 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آ چکے تھے تو اس کے بعد ایک دم سے جمپ ہوئی صبح 5 بجے یا 10 بجے 9 تاریخ کو, اور پتہ چلا کہ 325 پولنگ اسٹیشن کا یہ ریزلٹ آ گیا. سو بیچ میں 50 اسٹیشن کا نہیں آیا, 75 کا نہیں آیا, 100 کا نہیں آیا. اور بالکل پھر دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی فارم 45, جس طرح آپ اسلام آباد کے 3 حلقوں کی, اپنے شہر کی آپ اگزامپل لے لیں, 3 حلقے ہیں, اس میں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو آپ چھوڑتے ہیں, باقی جو لڑے تھے, جیسے مصطفیٰ کھوکھر لڑے تھے, جیسے اور 1-2 پارٹیز کے لوگ لڑے تھے, ان کا فارم 45 میچ کرتا ہے پی ٹی آئی کے فارم 45 کے ساتھ. لیکن پی ایم ایل این کا فارم 45 کچھ وہ انہوں نے تو پروڈیوس ہی نہیں کیا. ہاں, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ ذرا کہتے ہیں نا جیسے ٹرین نکل گئی ہے, چھوٹ گئی ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے. پی ٹی آئی 9 فروری کو احتجاج کر لیتی, 10 کو کر لیتی, بائیکاٹ کر لیتی. اب تو ایک سسٹم بن گیا ہے, وہ پارلیمانی کمیٹیوں کا حصہ ہیں, ان کی خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بن گئی ہے. یو تھنک کہ یہ اس میں ریورس ہو سکتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے جو آپ کی اسیسمنٹ ہے, جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے, سب درست ہے, ریورس تو نہیں ہو سکتا اب یہ؟ لیکن ریورس نہیں ہو سکتا, لیکن تنزیلہ دیکھیں چوائسز کیا ہوتی ہیں کسی چیز کے لیے بھی. ایک بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی چاہیے, پریگمیٹزم کے بیسس پر پالیٹکس کرنی چاہیے. وہ ایک آپشن ہمیشہ ہوتا ہے. وہ آپشن ان سیاستدانوں کے پاس بھی تھا جو ایوب خان کے خلاف جب مارشل لا لگا تھا اور جنہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے ملک کے لحاظ سے, ان کے پاس بھی آپشن تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاتے. پھر آج تک کی شاید ایوب خان یا ان کے دیا ہوا سسٹم چلتا رہتا ہے. ضیاء الحق کے وقت میں بھی ایک آپشن تھا کہ جی ان کے خلاف بولیں یا نہ بولیں. تو یہ تو آپشن ہمیشہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اور پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ جی وہ پھر پارلیمنٹ میں گئے کیوں تھے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کیوں حصہ بنے. پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ نہ بنے یا پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے تو پھر ہمیں ملے گا کیا. So it's not an easy choice. It's a very difficult choice. اچھا, آپ نے ابھی ایک ٹرم استعمال کیا, آپ نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 8 فروری کو غلط ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور آپ کو لگتا ہے ان کا موقف درست ہے. اسی طریقے سے ظاہر ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بلکہ ملک میں ایک بڑے حصے کو یہ لگتا ہے کہ 9 مئی کو جو ملک میں ہوا وہ بھی ایک سانحہ تھا اور وہ غلط ہوا, وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, ایسا کبھی اس ملک میں نہیں ہوا. آپ اس کو ریزالو کیے بغیر جو اب حالات نظر آتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے اسٹریٹ پالیٹکس کر کے دیکھ لیا, احتجاج کر لیا, مزاحمت کر لی, لیکن وہ نقطہ وہیں پہ ہے کہ جب تک آپ 9 مئی کو ریزالو نہیں کریں گے تب تک آگے نہیں بڑھتے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ریزالو کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے موجودہ سینیریو میں؟ ہم پاکستان, ایک تو پاکستان کوئی دوسری کنٹریز سے کیوں نہیں سیکھتی ہے جو ماڈل کنٹریز ہیں جہاں جمہوریت ہے, اور ادھر یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا میں کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کا آئین میں کوئی طریقہ کار لکھا ہوئے نا, یا تو ہمارا آئین از ناٹ گڈ انف کہ جی 9 مئی جیسے واقعہ ہوا اور اس کا طریقہ کار, اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ کار یا ان کو پنش کرنے کا طریقہ کار ہے ہی نہیں موجود. بالکل ہونا چاہیے. ہم سب کہتے ہیں کہ جی آئین 1973 بڑا زبردست ہے, وہ ہر چیز کا اس کے پاس جواب ہے. سو 9 مئی کا جو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھ سکتا, پہلے تو خیال نہیں آیا جب تک الیکشن ہو رہے تھے, کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ چونکہ 9 مئی کا ہم نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے جس میں بہت سی حقیقت بھی ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے, پی 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 کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ جی لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. اب وہاں تک وہ جب چلے گئے اور پھر آپ نے ان سے سمبل بھی لے لیا, ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی کی گئیں,
اور پھر لوگوں نے ریزلٹ کچھ اور دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں وہ تو ہٹلر بھی پاپولر تھا. بالکل صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ چاہے آپ 8 فروری میں جیتے ہیں یا ہارتے, 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا ہے یا اس کے علاوہ یا اس سے پہلے جو بھی واقعات ہیں, اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کا تو مدافع کون کرے گا؟ حکومت پاکستان کرے گی نا. If the state has not come up with the prosecution, so you can't blame the other political party کہ جب تک نہیں ہوگا. جب تک نہیں ہوگا تو ساری پاکستان اسٹینڈ اسٹل تو نہیں رہے گا نا. یہ کس نے کرنا تھا؟ یاسمین راشد کو تو آپ نے 1.5 سال سے بند کیا ہوا ہے, میاں محمود الرشید کو بند کیا ہوا ہے, جاس چودھری صاحب کو بند کیا ہے, شاہ محمود قریشی کو بند کیا ہے. ورکرز ہیں جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے انتظار سے وہ بند پڑے ہوئے. تو یہ فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے بھی نہیں, لیکن 9 مئی پلیز, کیونکہ 9 مئی ہوا تھا. اور پھر تنزیلہ ایک اور کوشچن ہے, جب آپ انصاف آل دا وے کرنے جا رہے ہیں تو پھر آل دا وے کریں نا. آپ نے کانسٹیٹیوشن اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی جس سے آپ نے مینڈیٹ روکا, پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں کروائے فار ایگزامپل. اس کی پنشمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس پر بات کیوں نہیں کرتا کوئی؟ اس پر کیوں نہیں کرتا کہ بھائی آپ نے دیکھا نا, ہم جب کہتے ہیں بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, کیا زیادتی ہوئی تھی؟ مینڈیٹ نہیں تسلیم کیا تھا نا. اس کے بعد جو ریاکشن عوامی لیگ نے کیا تھا اس پر بات نہیں ہوتی. آج ہم کہتے ہیں کہ جی اصل وجہ, آج میرا کوشچن یہ ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپریل کے مڈ میں جو کہ 90 ڈیز کا پیریڈ ختم ہونا تھا 2023, اگر پنجاب اسمبلی کے کے پی اسمبلی کے الیکشن ہوتے تو 9 مئی ہوتا. دیٹ از اے بگ کوشچن, بیکاز جب آپ اس کا اسیس کرنے جاتے ہیں کہ what led to this, then what led to this, اس کا بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے نا کہ خان صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ بس میں ہی میں ہوں, باقی ساری دنیا جو ہے وہ بالکل مائنس ہو جائے پالیٹکس سے, تو وہ اسمبلیوں سے نہ نکلتے تو شاید تب بھی مسائل اتنے نہ بڑھتے. لیکن اب جہاں پہ ہم ہیں, لیٹس ٹرائی ٹو, نہیں ادھر بھی ایک سیکنڈ تنزیلہ روک جی 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 وہ فیصلہ پولیٹیکل فیصلہ تھا. میری نظر پہ وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جی اسمبلی سے جو نکلے تھے 2022 میں ان کو نہیں نکلنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے پولیٹیکل غلطی کی. تو وہ ایک چیز ہے, قانونی طور پر ان 125 حلقوں میں بائی الیکشن 16 مہینے میں ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے؟ میں تو وہ کہہ نہیں کروائے. آپ نے 10 سیٹوں پر کروائے, پتا چلا کہ عمران خان ساری سیٹیں جیت گئے, تو آپ نے 100 سے زیادہ سیٹوں کے بغیر اسمبلی چلاتے رہے. تو آپ دیکھیں نا, پولیٹیکل ڈیسیژن تو کسی کا صحیح غلط ہو سکتا ہے, بٹ اس کی آپ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کا تو آپ کو اختیار نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں, اب یہ وائلیشنز بھی ہو گئیں, اور اگر اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہوئی ہے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ, تو وہ بھی واقعہ ہو گیا. تو اس کا لیگل طریقہ ہے نا, نہیں اب اس کا سزائیں دیں. وہ تو پروسیکیوشن آپ کہہ رہے ہیں, سارے لوگ یہی کہتے ہیں, وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور وی وش کہ یہ لاجیکل اینڈنگ کی طرف جائے. لیکن جس پوائنٹ پہ ہم اب کھڑے ہیں سیاست کو لے کے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلسل اسی بات پہ ہے کہ 9 مئی کی معافی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی, سزائیں ملیں گی جو ملوث ہیں تو بات آگے بڑھے گی. حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ 5 سال پورے ہو جائیں, اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے. مولانا صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے, وہ پی ٹی آئی کی طرف آل دا وے آؤٹ جا نہیں رہے. تو آپ کے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے, قومی حکومت کی بھی کچھ لوگ پچھلے دنوں میں بات کر رہے تھے, کچھ اس طرح کا فارمولا وہ لے کے آیا جائے, کیا کیا جائے؟ میں تو براڈ بات کرتا ہوں, میکرو بات کرتا ہوں. اصل حقیقت کیا ہے, ہمارا آئین کا پریمبل کیا ہے, بیسک چیز کیا ہے کہ پاکستان will be governed by the chosen representatives of the people of Pakistan. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پریمبل ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں اس کو پیچھے کر دیں اور پھر وہاں دیکھیں کہ جی جو زور زبردستی بیٹھ گیا, اب اس کے بیسس پر ہم بیٹھ کے فیصلے کریں. یہاں پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب سے. زبیر صاحب, جو بات ہے سول نافرمانی کی, آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی خان صاحب کو ہیلپ ملے گی؟ میرا نہیں خیال ہے ملے گی. دیکھیں ایک تو میں ویسے کہتا ہوں کہ دیکھیں ریمیٹنسز فار ایگزامپل, ریمیٹنسز زیادہ تر جو آتے ہیں ہمارے ورکرز بھیجتے ہیں جن کی فیملیز یہاں رہتی ہیں پاکستان میں, اور وہ ان ریمیٹنسز کے بیسس پر ان کے اخراجات مہینے کے چلتے ہیں, بچوں کی فیس, بجلی کا بل اور یہ ساری چیزیں. اب آپ ایک وہاں جو ورکر ہے وہ نہیں بھیجے گا تو یہاں گھر والوں کا کام کیسے چلے گا؟ سو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس اے ویری گڈ initiative.
اور نون لیگ دوسری کے پاس اس جو ساری چیز کو نافرمانی ہینڈل کی کرنے کا کوئی طریقہ کار آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو یہ نہیں کہ پی ٹی آئی والے آتے ہیں پروٹیسٹ کرنے، یہ کنٹینرز لگاتے ہیں، ان کو ڈسپرس کرتے ہیں، اور ایک طرح سے اس بار جو فائنل کال تھی وہ تو ناکام ہوئی پی ٹی آئی کی. تو آپ کے خیال میں حکومت کے جی پاس کیا آپشن ہے پولیٹیکلی چیزوں کو نیویگیٹ کرنے کی؟ دیکھیں، جو حکومت میں ہوتا ہے نا، اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایم پیپلز پارٹی وغیرہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم نے ابھی دیکھیں نا 9 مہینے بھی گزار دیے ہیں حکومت میں، اور آئندہ بھی ایسے چلتا رہے گا. سو میں اپنی پوزیشن کیوں چینج کروں؟ یہ وہی والی سچویشن ہے جو ہم پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں، تو چاہے وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے پی ٹی آئی سے آج پوچھیں تو وہ کہیں گے غلطی کی تھی. یہ اسی طرح سے مشرف صاحب کا دور تھا، وہ سمجھتے تھے ساری عمر ایسے ہی چلتا رہے گا. سو حکومت میں جو ہوتا ہے وہ اتنے مزے لے رہا ہوتا ہے پاکستان میں، اس کے پاس اتنے پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، اس کے پاس جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے، آفیشیل ریزیڈنس ہوتا ہے، اس کو ہر بندہ سلوٹ کر رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، اس کی عیاشی ہوتی ہے، اس کی فیملی کی صحیح. داخلے تو کروا رہا ہوتا آپ ہے، کو نہیں نوکریاں لگتا کہ دلوا رہا ہوتا ہے، حکومت وہ جو ہے کیوں؟ وہ کسی قسم کا کوئی اس میں ایکٹیویٹی دکھائے گی؟ پولیٹیکل کیوس تو ظاہر ہے کسی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا، آپ خود حکومت کا حصہ رہے ہیں. پولیٹیکل کیوس تو ایک بڑی کاسٹ ہے نا جو آپ کا پورا سسٹم اور آپ کا ملک پے کر رہا ہے. ایبسولوٹلی پورا دیکھا نا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 77 میں ضیاء الحق آئے تھے اور وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی حریف تھی، انہوں نے سب اقدامات اٹھا لیے، کوڑے بھی مارے ورکرز کو، پھانسی بھی دیتی ان کے لیڈر کو. پاکستان پیڈ دا پرائز فار دوز 11 ایئرز. پاکستان واز ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. وہ تو ایک افغان جہاد شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کو ویسٹرن پاورز سپورٹ کر رہی تھی، بٹ آپ نے بے نظیر کو پیپلز پارٹی کو شٹ آؤٹ رکھا all through the period that ضیاء الحق was there. ان کے جہاز میں ان کی صحیح. جان گئی تو اس کے 2 مہینے کے بعد الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی واپس آ گئی. تو مشرف صاحب کا دور لے لیں کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز جن کو انہوں نے وچ ہنٹنگ کی، جن کے بارے میں انہوں نے کہا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اور تو جب اب جو 9 سال کے بعد الیکشن ہوئے تو وہ دونوں پارٹیز آپ یہ جو مثالیں دے رہے ہیں زبیر صاحب، لاسٹ کامنٹ بریف سا، اب یہ ساری صورتحال ہے، اس میں کوئی شخصیت ایسی ہے جو بیچ میں کوئی مفاہمت کی بات کر لے، کوئی پیچ اپ کرا دے؟ کیا مولانا صاحب یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ زرداری صاحب یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ کوئکلی لاسٹ کامنٹ. میرا خیال ہے اس میں دیکھیں پیپل لائک شاہد خاقان عباسی فار ایگزامپل، اور جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اور جن کے اوپر کریڈیبلٹی بھی ہے، بھی نواز شریف بھی تعریف کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی کی. آئی مین اٹیمپٹ تو ضرور کرنی چاہیے، آلدو مجھے کوئی نتیجہ آتے ہوئے نظر نہیں آتا، بٹ کوشش ضرور ہونی چاہیے ان لوگوں کی طرف سے جو نیوٹرل سمجھے جاتے ہیں، جو اتنے اسٹرانگ اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی پی ایم ایل این نہیں ہیں. اس قسم کے لوگ کچھ نہ کچھ، اور اس کا ایک حل یہ نکل سکتا ہے جو واحد حل ہے میرے نزدیک، کہ اگر دونوں پارٹیز کہتے ہیں نا ایک سٹیپ پیچھے ہوں، تو ایک ارلی مڈ ٹرم الیکشنز پر ایگری کر لیں، اور وہ اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن ریکنسٹیٹیوٹ کریں. اس کے لیے آپ ایسا ماحول بنائیں کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز، اگر میجورٹی آف پاکستانیز آر ناٹ سپورٹیو آف دا پریزنٹ گورنمنٹ، تو آپ زور زبردستی سے نہیں چلا سکتے. یہ ایجپٹ نہیں ہے. یہاں پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت چاہیے. وہ ضائع تو ہو جاتے ہیں 4 سال 5 سال 10 سال، اس کے بعد وہیں ہم آتے ہیں اور پھر سارا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان کی آپ نے گفتگو سنی. کہہ رہے ہیں جی مڈ ٹرم الیکشنز ایک راستہ ہو سکتا ہے بیچ کا جس کے اوپر یہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.